जिंदगी के समंदर में कभी एक ऐसा कतरा चमकता है जो आवाज का गुलाम होता है, न कलाम का प्यासा। इजहार जिसकी चाहत होती है और न सराहे जाने की ख्वाहिश जिसे सताती है, मगर फिर भी उसकी आवाज खामोशी के पैगाम की सूरत महफूज रह जाती है। जिंदगी के समंदर का एक ऐसा ही कतरा था लाओत्सु, जो 2600 बरस कबल चीन में चमका। जिंदगी जिसकी बेनाम गुमनाम रही, हत्ता कि उसका नाम लाओत्सु था, ये बात भी अभी तक तय नहीं है। लाओत्सु जिसका लफ्जी मतलब है बूढ़ा उस्ताद, ऐसा बूढ़ा उस्ताद जिसके गिर्द न शागिर्दों का हजूम था, न चेलों के ग्रोह, न कोई अफसानवी करामतें उससे जुड़ी हैं, न वो कोई सिस्टम बनाने में दिलचस्पी रखता है। एक मजबूरी की वजह से उसे कुछ बोलना पड़ा। चंद सफ़ात की एक किताब उसने लिखी जिसका नाम था दाओ दी चिंग। ऐसा शानदार सहीफा कि राज जिसके लफ्ज लफ्ज में लिपटा हुआ है। ऐसी किताब जो लिखी गई लफ्जों में मगर ऐलान ये कर रही थी कि लफ्ज किसी हकीकत तक नहीं पहुंचा सकते। इस किताब का मरकजी लफ्ज जो हकीकत को बयान करने के लिए घड़ा गया वो था दाओ, जिसका मतलब है रास्ता। रास्ता जिस पर जिंदगी चल रही है, जिस पर कायनातें महवे सफ़र हैं, जो इस रास्ते के जितना करीब हो जाता है वो खुद और दूसरे के दरमियान कश्मकश को उतना कम कर लेता है। दाओ दी चिंग मजहबी किताब नहीं कि जिसमें डूज एंड डोंट्स हों। इसके अंदर मंतिक भी नहीं, फलसफा भी नहीं, मगर ये सारे पहलू इस किताब में ढूंढे जा सकते हैं। लेकिन इस किताब की खूबी और ताकत ये है कि ये हर यकीन को, इज़्म को तोड़ती है और तुम्हें वो कैद दिखाती है जो तुमने खुद तराशी है। और याद रखना, ये मरई कैद है, इससे आज़ादी के लिए बस इसको देखना है, कुछ करना नहीं है। दाओ दी चिंग कोई सवाल देती है ना जवाब, ये ख्वाहिश सवाल और आरज़ू जवाब को ही मिटा देती है। लाओत्सु की ये किताब गौर से सुनेंगे तो ये आपको एक ऐसी मेडिटेटिव हालत में ले जाएगी जहाँ सवाल और जवाब दोनों से आप बाहर हो जाएंगे। इसमें एक जगह लाओत्सु कहता है, झुकने वाला ही दरअसल उठता है, जो खाली हो जाता है वही भरता है। सरेंडर, खामोशी, सकूत वो टूल हैं जो ज़ात के अंधेरों को सूरजों में ढाल देते हैं। और ये किताब सुनते हुए कई ऐसे मौके आएंगे जहां ऐसे सूरजों से आपका वास्ता पड़ सकता है। ये किताब आइडियाज़ को नहीं, तुम्हारे वजूद को चैलेंज करती है। तुमने सदियों के तजर्बे, तालीम और समाजी तरबियत की जो चादरें हस्ती पर चढ़ा रखी हैं, ये उनको तार तार करती है और तुम्हें तुम तक पहुंचाती है। मेरे लिए ये किताब बहुत ज़ाती, पर्सनल अहमियत रखती है। जिंदगी के एक मोड़ पर के जब मैं एक ऐसे बेनाम भंवर की कैद में था जिसमें परेशानियां थीं, बेवजह परेशानियां, एंजाइटी थी जिसकी कोई बुनियाद न थी। मेरे लिए वो डार्क नाइट ऑफ द सोल का ज़माना था। तब ये किताब पता नहीं कैसे मुझसे टकराई और तब से अब तक ये साथ है। अपनी इन वीडियोस के ज़रिए से मैं वही ना कहा जा सकने वाला कहने की कोशिश करता रहता हूँ जो किसी न किसी तरह इस किताब के ज़रिए ही मुझे मिला। ये किताब तुमसे इल्म नहीं छीनती, बल्कि तुम्हें उससे पीछे ले जाती है, उस मकाम पर जहाँ तुम सिर्फ तुम हो, जहाँ कोई फहम, कोई दलील, कोई नज़रिया तुम्हारे होने से बड़ा नहीं रहता। किताब का पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है, बस हो, जस्ट बी। यहाँ करने को कुछ नहीं है, यहाँ बनने को कोई मकसद नहीं, यहाँ तो महज बहना है इस बहाव के साथ जो खुद जिंदगी है, बगैर मज़ाहमत, बगैर ख्वाहिश, बगैर किसी लालच के, बिना किए जो सब करता हो। उसे इस किताब में टाइटल दिया गया है मास्टर का, मुर्शिद का। मास्टर डज नथिंग बट लीव्स नथिंग अनडन। यही है लाओत्सु और इस किताब दाओ दी चिंग की उल्टी मंतिक, जो दरअसल सबसे सीधी है। ये किताब तुम्हें कोई नया इल्म नहीं देती, ये तो बस वही कुछ लौटाती है जो तुमने कामयाबी की दौड़, लेबलों, समाजी कंडीशंस और अपनी कंडीशनिंग में खो दिया है। वही सादा सी हैरानी जो 2 माह के एक बच्चे की आंख में होती है, वही खामोशी जो एक वली के मराकबे में होती है, वही मासूमियत जिसकी लाठी के सहारे तुम मादी जिंदगी का ये सफ़र शुरू करते हो, वही हैरत जो फूल देखकर जन्म लेती है या बारिश की पहली बूंद पर दिल में धड़क कर उठती है। मगर ये सब उन हाथों, उन दिलों के लिए है जो खाली हैं, जो पहले से भरे हैं। उनमें ये किताब या दुनिया का कोई भी गुरु कुछ नहीं भर सकता। खाली हो जाओ कि भरे जाओ, पुराने पत्ते गिराओ कि नेचर तुम्हें नई कोंपलों की जिंदगी का नएपन का तोहफा देने को तैयार खड़ी है। ये किताब कोई अकीदा नहीं देती, ये तजर्बा है, जिंदा तजर्बा। ये समझने की चीज़ नहीं बल्कि जीने की दावत है।
یہ بیان سے نہیں کھلتی، یہ خاموشی سے چپکے سے دل میں اترتی ہے اور وہیں سے زندگی کو بدل دیتی ہے۔ یہ تمہیں سبق نہیں سکھاتی بلکہ تمہیں تمہارے ہی وجود کی گہرائی میں جھونک دیتی ہے۔ ہر سطر جیسے ایک آئینہ بن جاتی ہے، تمہارے ہی چہرے کو تمہارے سامنے لاتی ہوئی تمہیں کہتی ہے تمہیں کچھ بننا نہیں، بس وہ پہچاننا ہے جو تم ہو، اور وہی کافی ہے۔ دنیا کہتی ہے دوڑو، کامیاب ہو، آگے بڑھو، مقابلہ کرو، کچھ بنو۔ لاؤ تسو کہتا ہے رکو، خاموش ہو جاؤ، گم ہو جاؤ، خالی ہو جاؤ، اور جب تم خود کو کھو دو گے تو تم سب کچھ پا لو گے۔ یہ کتاب عقل کو روک دیتی ہے کیونکہ عقل سوال پیدا کرتی ہے، یہ دل کو جگا دیتی ہے کیونکہ دل صرف سنتا ہے، اور یہ روح کی یاد دلاتی ہے کیونکہ روح تو پہلے سے ہی جانتی ہے، بس بھول گئی ہے۔ اگر تمہاری کامیابی کی دوڑ ہی تمہارا بوجھ بن گئی ہے، اگر سکون کا کوئی کونا زندگی میں باقی نہیں رہا، اور اگر ابھی بھی زندگی کی پیاس تم میں زندہ ہے، تو یہ کتاب تمہارے لیے ہے۔ مگر یاد رکھو یہ تمہیں کچھ دے گی نہیں، یہ تم سے تمہارا سب کچھ چھین لے گی، تمہارا فخر، تمہارا علم، تمہاری پہچان، تمہاری گرفت، تمہاری کوشش، تمہاری انا، سب کچھ۔ اور جب یہ سب چھن جائے گا تب پہلی بار تمہارے ہاتھ واقعی بھرے ہوئے ہوں گے، اتنے بھرے کہ اب ان میں کچھ اور سما نہیں سکتا۔ میری زندگی میں ایک وقت تھا کہ جب ہر رات میں ایک خواب دیکھا کرتا تھا کہ میں لاؤ تسو کے ساتھ چین کی برفیلی چوٹیوں میں چل رہا ہوں۔ تو آئیے آج اکٹھے لاؤ تسو کے ساتھ چلتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 1۔ جسے راستہ کہا جا سکے وہ ابدی راستہ نہیں، جسے نام دیا جا سکے وہ اصلی نام نہیں۔ یہ ابتدائی سطریں نہیں، ایک دروازہ ہے، وہ دہلیز جس کے پاس صرف وہی قدم رکھ سکتا ہے جو اپنی ساری یقین دہانیوں، سرٹنٹیز کو دروازے کے باہر چھوڑنے پر آمادہ ہو۔ یہ سطر اعلان نہیں، انکار ہے، اس بات کا انکار کہ سچ کو الفاظ میں بند کیا جا سکتا ہے یا حقیقت کو کسی تعریف، کسی نام، کسی راستے میں قید کیا جا سکتا ہے۔ اگر تم اس دروازے سے گزرنے کو تیار نہیں ہو، اگر تم ابھی بھی راستے کو، داؤ کو، کوئی نقشہ، کوئی منزل، کوئی ترتیب سمجھتے ہو، تو آگے کچھ بھی تمہیں سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ یہ کتاب اس عقل کے لیے نہیں ہے جو وضاحت چاہتی ہے، بلکہ اس خاموشی کے لیے ہے جو خود کو مٹا کر سننا جانتی ہے۔ یہاں سے آگے صرف وہی جا سکتا ہے جو نام سے، راستے سے، میں سے آزاد ہونے کو تیار ہے، ورنہ تاؤ کی یہ کتاب تمہارے ہاتھوں میں ہو کر بھی ہمیشہ تم سے اجھل رہے گی۔ یاد رکھنا، حتمی حقیقت کبھی بھی کہی نہیں جا سکتی، کیونکہ کہنا خود محدود کرنا ہے۔ جسے بیان کیا جا سکتا ہے وہ حقیقت نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو ہے، جو ریئل ہے، وہ نہ شکل رکھتا ہے، نہ رنگ، نہ حدود، وہ فارملیس ہے، لامحدود ہے۔ اور لفظ تو ہمیشہ رنگ و روپ، حد اور فارم کو پکڑ سکتے ہیں۔ لفظ صرف اسے چھو سکتے ہیں جو کسی قالب میں ہو۔ حتمی حقیقت کو تم کیا شکل دو گے، کس قالب میں ڈھالو گے، وہ کسی قالب میں نہیں آتا، وہ تو خود وہ فضا ہے جس میں سارے قالب تیر رہے ہیں۔ اس کو یوں سمجھو، ایک مصور چاہتا ہے کہ آسمان کی تصویر بنائے، وہ چاہے جتنا بھی باکمال مصور ہو، چاہے کتنے ہی رنگ اس کی ملکیت میں ہوں، چاہے کتنی ہی وسعت، کتنا ہی ہنر وہ اس تصویر میں کھپا دے، تب بھی جو کچھ کینوس پر اترے گا وہ آسمان نہیں ہوگا، کیونکہ اصل آسمان تو وہ ہے جو سب کو ڈھانپے ہوئے ہے، جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، جو کسی فریم میں نہیں آتا۔ تصویر کا آسمان کسی دیوار پر لٹکایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں چاند اپنی چمک نہیں رکھتا، پرندے اس میں پرواز نہیں بھر سکتے، سورج اپنی آنکھ مچولیاں وہاں نہیں کھیل سکتا۔ حتمی حقیقت بالکل ایسی ہے، جو بھی لفظوں میں کہو گے وہ صرف اس کی تصویر ہوگی، اور تصویریں حقیقت نہیں ہوا کرتی، محض حقیقت کی طرف ایک اشارہ ہوتی ہیں۔ یہی لاؤ تسو کی کتاب داؤ دی چنگ کا پہلا بھید ہے، پہلا در، پہلا زینہ، کہ حقیقت جیسے ہی زبان پر آتی ہے وہ حقیقت نہیں رہتی۔ سچ جیسے ہی بولا گیا اصل کھونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ لفظ دیوار ہیں جو چیز کو قید کرنے کے لیے بنے ہیں۔ جیسے ایک بچے کو کہیں کہ یہ نیم کا درخت ہے، اب وہ درخت کچھ بھی اور نہیں ہو سکتا، حالانکہ اس بچے کو جب تک اس درخت کا کوئی نام نہیں ملا تھا وہ درخت کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ حتمی حقیقت چونکہ ہر دیوار سے باہر ہے، اس لیے یہاں لفظ بیکار ہو جاتے ہیں۔ صدیوں سے اس کو کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیسے کیسے نبی، صوفی، ولی، سنت تھے جو اس کو کہتے کہتے چلے گئے، کیا وہ کہا گیا؟ اسے سمجھانے کی کوشش کتنی کی جا رہی ہے؟ تبلیغی جماعتیں ہوں یا توحیدی فلاسفر، کیا خدا سمجھ میں آ گیا ہے؟ یا یوں ہے کہ جو وقت گزرتا جا رہا ہے وہ اتنا ہی سمجھ سے دور ہوتا جا رہا ہے؟ لاؤ تسو کہتا ہے کہ نام دیا اور وہ نہ رہا۔ کسی بھی رستے کو جسے رستہ کہا جا سکے وہ حتمی حقیقت تک پہنچانے کا ذریعہ نہ رہا،
اور جو حقیقت ہے وہ لامحدود ہے، وہ اظہار سے ماورا ہے، وہ تشریح کے دائرے میں نہیں آتی۔ اصل سچ کہاں ہے؟ نہ لفظوں میں، نہ سوچوں میں، نہ کسی کتاب میں، نہ کسی نظریے میں، وہ تو چپ کا راز ہے، خلا کا باسی ہے۔ لاؤ ٹسو کہتا ہے کہ داؤ بدلتا نہیں، وہ خاموشی میں سانس لیتا ہے۔ داؤ کو سمجھا نہیں جا سکتا، داؤ کو جیا جا سکتا ہے، داؤ میں ڈوبا جا سکتا ہے۔ جیسے کوئی ندی میں ڈوب جائے، خود ندی ہو جائے اور اب باہر بھی آ جائے تو مطلب یہ نہیں کہ وہ سچ لایا ہے، بس وہ اب اس کی باز گشت ہے۔ تم نے دنیا کو نام دیے، خدا، سچ، محبت، منزل، خودی، راستہ۔ تم نے نظریے تراشے، ازم گھڑے، نظام چنے، تم نے تعریفیں اور مفاہیم بنائے، مگر یہ سب وقت کے ساتھ بدل گئے۔ آج جو تمہارا کوئی یقین ہے، کل وہ تمہیں بیکار لگنے لگے گا، اور جو سچ واقعی سچ ہے وہ کبھی بدلتا نہیں، اور اسی لیے کبھی بیان بھی نہیں ہو سکتا۔ یہی ہے ریئلٹی کا بنیادی المیہ کہ وہ لفظوں کے دائرے میں نہیں آ سکتی۔ تم جتنے لفظ استعمال کرو گے، جتنا فلسفہ بگھیڑو، جتنی تعریفیں جوڑو، وہ سچ کو چھو بھی نہیں سکتے، کیونکہ الفاظ فریم ہیں اور سچ فریم سے ماورا ہے۔ لاؤ ٹسو بتاتا ہے کہ ریئلٹی صرف خالی پن میں اترتی ہے، ایسا خلا جس میں نہ سوچ کی ہلچل ہو، نہ جذبات کی تیز آندھیاں، نہ خواہش کا شور، جس ذہن میں خیالات کا ہجوم ہو، جس دل میں خواہشوں کی چنگاریاں جل رہی ہوں، جس انا میں جاننے اور پانے کی تڑپ ہو، وہ ریئلٹی کے در پر دستک بھی نہیں دے سکتی۔ اس کی دہلیز پر پہلا قدم ہے سکوت، ایسا سکوت جو صرف زبان کا نہیں بلکہ اندر کی دوڑ کا رک جانا، وہ دوڑ جو مسلسل کچھ بننے کی طرف دوڑتی ہے۔ چلیے لاؤ ٹسو کی داؤ دی چنگ کے چیپٹر 1 کو سطر سطر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جسے راستہ کہا جا سکے وہ ابدی راستہ نہیں، حقیقت تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ پہنچنا ہوتا ہے مگر وہ رستے پر چل کر نہیں، خود رستہ ہو کر، یا یوں کہہ لیں چل کر نہیں، رک کر۔ جسے تم رستہ کہہ سکتے ہو وہ رستہ دنیا میں تمہارے کام آ سکتا ہے، حقیقت تک نہیں پہنچا سکتا۔ لاؤ ٹسو نے اگرچہ اس حقیقت کو لفظ ہی میں باندھا ہے، کیونکہ کان اور زبان کے تعلق کی دنیا میں دوسری کوئی اور راہ ہے ہی نہیں، اور اس نے حقیقت کو جس لفظ سے ڈی نوٹ کیا ہے وہ ہے داؤ، جس کا مطلب خود راستہ ہے۔ حالانکہ راستے کو راستہ کہتے ہی اس کی حقیقت تک پہنچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور یہ خود لاؤ ٹسو ہی کہہ رہا ہے۔ یہی المیہ ہے جب سچ کو، ریئلٹی کو بیان کیا جاتا ہے، مگر ایسا ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ لوگ اس مجبوری کو جاننے کے باوجود بھی کہتے ہی آ رہے ہیں، کیونکہ اس رکاوٹ کے ساتھ ساتھ حقیقت کو بیان کرنے کا ایک فائدہ بھی ہے کہ جو لوگ پیور مائنڈ یا زندگی کی پاکیزہ سمجھ اور فہم رکھتے ہیں، وہ ان اشاروں سے بھی حقیقت کا سراغ پا ہی لیتے ہیں۔ کوئی چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کرے تو اکثر انگلیوں کی پوجا کرنے لگ جاتے ہیں، مگر کچھ ہوتے ہیں کہ جو چاند کی طرف رخ کر کے اس نور تک پہنچ جاتے ہیں۔ حقیقت کو بیان کرنا ان لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے جن کی دلچسپی انگلی میں نہ ہو، چاند میں ہو۔ تو لاؤ ٹسو نے حقیقت کو داؤ کا نام دیا، جس کا مطلب ہے دا وے۔ مگر یہ کیسا راستہ ہے؟ کیا ویسا ہی جیسا زمین پر تم دیکھتے ہو، جہاں تمہارے قدموں کے نشان بنتے ہیں، ان سے پگڈنڈیاں بنتی ہیں اور پھر وہ پگڈنڈیاں شاہراہیں بن جاتی ہیں؟ نہیں، حقیقت تک رسائی کا کوئی راستہ اگر ہے تو وہ ان معنوں میں قطعاً بھی رستہ نہیں ہے۔ اگر یہ رستہ ہے تو پھر یہ ویسا رستہ ہے جیسا پرندے آسمان میں بناتے ہیں، کوئی نقش قدم نہیں۔ اڑنے والے کے ساتھ رستہ بنا، اسی کے ساتھ مٹ گیا۔ جوڑتے لمحے ہی بس راستہ ہوتا ہے اور فوراً مٹ جاتا ہے۔ نہ کوئی سراغ، نہ کوئی نشان، نہ کوئی اس پر چل کر دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اس کو فالو کر رہا ہوں۔ لاؤ ٹسو جس داؤ کی، دا وے کی بات کر رہا ہے، وہ ایسا رستہ نہیں جس پر تم کسی اور کے نقش قدم پر قدم رکھتے پہنچ جاؤ گے۔ رستہ تو تمہیں اپنے ہی شعور کو چراغ بنا کر تراشنا پڑے گا۔ یہ راہ نہ سکھائی جا سکتی ہے، نہ بتائی جا سکتی ہے، ہاں یہ صرف تجربہ کی جا سکتی ہے۔ یہ راستہ صرف انہی کے لیے کھلتا ہے جو خود میں ڈوبتے ہیں۔ یہ تیرا یا میرا رستہ نہیں ہوتا، یہ بس رستہ ہوتا ہے، دا وے۔ سوچو ایک ایسے رستے کے بارے میں جو تم نے دیکھا نہیں، کسی نے دکھایا نہیں، جو نقشے پر نہیں، کسی کتاب میں نہیں، کسی گرو کے ارشاد میں نہیں، جس میں سمتیں ہیں نہ سنگ میل، نہ آغاز، نہ انجام، نہ منزل، نہ سفر، مگر وہ پھر بھی رستہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ ایسے رستے پر چل کر پہنچے ہیں۔ اب تمہارا ذہن یقیناً پوچھے گا کہ اسے رستہ کہا ہی کیوں جائے، کہ رستے کی اس میں ایک بھی تو صفت نہیں، مگر کیونکہ اس رستے کے ذریعے پہنچنا ہوا ہے، اس لیے رستہ اسے کہا جا سکتا ہے۔ مگر یہ رستہ چلنے سے، دوڑنے سے نہیں، جاگنے سے، خود کے ساتھ بیٹھنے سے ابھرتا ہے۔
عام رستے اور اس رستے میں یہی بنیادی فرق ہے۔ دنیا کے رستے میں رستہ اور منزل الگ الگ ہوتے ہیں۔ رستہ وہ جس پر چلے اور منزل وہ جہاں رکے، مگر جسے لاؤسو راستہ کہہ رہا ہے اس میں راستے اور منزل کی یہ دوئی نہیں ہے۔ یہاں راستہ اور منزل ایک ہیں، راستہ ہی منزل ہے اور منزل ہی راستہ ہے۔ غور سے ویسے دیکھو تو دنیا کے راستے بھی اصل میں ایسے ہی ہوتے ہیں، بس ٹائم اینڈ سپیس کے کھیل میں ایسے دکھائی نہیں دیتے۔ تم ایک رستے پر قدم رکھتے ہو، جس رستے پر تمہارا پہلا قدم پڑا یہ اس رستے کا پہلا سرا ہے، اور منزل آخری قدم اور آخری سرا ہے۔ داؤ وہ راستہ ہے جس پر چل کر نہیں رک کر پہنچنا ہوتا ہے، جس پر تھک کر نہیں جاگ کر منزل ملتی ہے، جس میں قدم نہیں اٹھتے ہوش اٹھتا ہے، اور جس پر چلنے والا خود راہ بن جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مذہب کا مطلب، طریقت کا مطلب بھی راستہ ہوتا ہے؟ مذہب بھی راستہ ہے، مگر وہ بھی انہی معنوں میں، کسی کے تراشے راستے پر اندھا دھند چلنے کا نہیں، اپنے نور کی روشنی میں آگے بڑھنے کا نام ہے حقیقی مذہب۔ کیا ہم داؤ کو اصول یا قانون کہہ سکتے ہیں؟ ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں۔ کچھ خاص طرزوں سے جینا حقیقت تک پہنچاتا رہا ہے، مگر اسے قانون یا اصول کہنے میں خرابی یہ ہے کہ قانون میں تنظیم، آرڈر کو بیان کیا جاتا ہے، قیاس اور افراتفری اس میں شامل ہی نہیں ہوتی۔ مگر کائنات کو دیکھیں تو اس میں جیسے ہماری انٹلیکٹ کو آرڈر نظر آتا ہے، ویسے ہی اس میں قیاس اور انتشار بھی شامل ہے۔ بلکہ کائنات کو دیکھیں تو ہر تخلیق کے پیچھے قیاس کھڑا نظر آتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، نظم، مگر ماں کا درد ذہ قیاس۔ بارش زمین کی تازگی اور زرخیزی کا اصول نظر آتی ہے، مگر بادلوں کی گرج، چمک، آندھی مکمل طور پر کیوٹک چیزیں ہیں۔ تو اس حوالے سے داؤ کو یا حتمی حقیقت کو اصول یا قانون بھی نہیں کہا جا سکتا۔ حق تو یہ ہے کہ زندگی اگر قانون ہے تو اپنی الگ ہی فطرت ہے اس کی، جس میں نظم اور بے نظمی دونوں شامل ہیں، قیاس اور آرڈر دونوں شامل ہیں۔ غور سے دیکھیں تو زندگی کی فطرت ہے پھیلتے جانا، وسعت اختیار کرتے جانا، چاہے تمہاری نظر میں آرڈر کی شکل میں ہو یا قیاس کی شکل میں۔ ہم کہتے ہیں بچہ بوڑھے سے زیادہ زندہ ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں پھیلنے کا امکان زیادہ ہے۔ بوڑھا کم زندہ ہے کیونکہ اس کے امکان مدھم ہو رہے ہیں۔ ایک بیج بوڑھے درخت سے زیادہ زندہ ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں وہ ایٹم بم چھپا ہے جو پوری دنیا کو گھیر سکتا ہے۔ بیج دکھنے میں لگے کہ کچھ نہیں ہے، مگر وہ کومپل بننے کا امکان رکھتا ہے۔ کومپل تناور درخت میں ڈھلنے کا امکان، اور تناور درخت ہزاروں لاکھوں بیج پیدا کرنے کا امکان، اور وہ بیج جنگل کا امکان۔ تو جہاں وسعت کا امکان ہے، پھیلاؤ کی گنجائش ہے، وہی زندگی ہے۔ لاؤسو کہتا ہے جس کو تم رستہ کہہ سکو وہ حتمی حقیقت کا رستہ نہیں، کیونکہ رستہ کہتے ہی وہ ویسا محسوس ہونے لگتا ہے جیسا ہم جانتے ہیں کہ جس پر چلنا ہے اور کہیں پہنچنا ہے۔ مگر کیونکہ یہ خارجی سفر نہیں بلکہ اپنے وجود کی گہرائیوں میں اترنے کا سفر ہے، جس کے لیے ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک بھی قدم اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے اور تم پہنچ جاؤ، اور ہو سکتا ہے کہ تم صدیوں چلو اور نہ پہنچ پاؤ۔ تم زندگی ہو، اور زندگی منزل کی شکل میں کسی کل میں نہیں، اس پل میں ہوتی ہے۔ تمہیں کسی تک جانا ہو تو چلنا پڑتا ہے، خود تک جاؤ گے تو چلنا مدد نہیں رکاوٹ بنے گا۔ تم جتنا چلو گے خود سے اتنا ہی دور جاؤ گے۔ اس بات کو ذرا ایک اور اینگل سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم کہتے ہو فلاں تک جانا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم جس تک جا رہے ہو اس کو پہلے سے ہی جانتے ہو، اس کے گھر کا راستہ بھی جانتے ہو۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ تم اس کو جانتے ہی نہیں، تو پھر تمہیں راستے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ جس تک جانا ہے اس کو ہی نہیں جانتے، تو اس کے لیے راستے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کیا تم حقیقت کو، ریالٹی کو، حتمی سچ کو جانتے ہو؟ اگر تو جانتے ہو تو راستے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور نہیں جانتے تو راستے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے جو جانتا ہے وہ بھی راستے کی بات نہیں کرے گا، اور جو نہیں جانتا اگر وہ سچا ہے تو وہ بھی راستے کی بات نہیں کرے گا۔ تو جب لاؤتسو کہتا ہے کہ رستہ جسے رستہ کہا جائے وہ حتمی حقیقت کا راستہ نہیں ہے، دوسری سطر میں وہ دوسری اور حقیقت کے حوالے سے اس سے بھی گہری بات کرتا ہے، جسے نام دیا جا سکے وہ حتمی نام نہیں۔ اس کو بھی ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اپنی دنیا کو غور سے دیکھیں۔ یہاں خدا، بھگوان، گاڈ کے نام پر صدیوں سے جنگیں ہو رہی ہیں۔ خدا، بھگوان، گاڈ یہ اس ریالٹی کی نمائندگی کرتے لفظ ہیں جسے لاؤتسو داؤ کہہ رہا ہے۔ یہ جو خدا کے خلاف یا اس کے حق میں لڑ رہے ہیں، کیا وہ جانتے ہیں اس حقیقت اعلیٰ کو؟ تو پھر کیوں لڑ رہے ہیں؟ سمجھیے، یہ خدا کے لیے نہیں، تصور خدا کے لیے لڑ رہے ہیں، کچھ لفظوں کے لیے لڑ رہے ہیں۔ 2600 سال پہلے کا یہ آدمی لاؤتسو انسانی نفسیات کے اس مسئلے کو جانتا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ جسے نام دیا جا سکے وہ ازلی و ابدی نام نہیں۔ لفظوں کو سمجھو، یہ بہت محدود دائرے کی چیزیں ہیں، یہ تو تمہارے عام گہرے جذبوں تک کو ایکسپلین نہیں کر پاتے۔ محبت، سکون، آنسو، گہری خوشی، وجد بھرا رقص، دل سے پھوٹتا ہوا کوئی کہا،
کرو ذرا انہیں لفظوں میں قید، بتاؤ یہ سب لفظوں میں نہیں آتے، یہ ترجمے اور وضاحتوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ تو جو اس عام عنائی زندگی کی گہری حقیقتوں کو بیان نہیں کر سکتے، وہ لفظ الٹیمیٹ حقیقت کا کیسے بیان کریں گے؟ لفظوں میں ڈھالا خدا ویسا ہی ہے جیسے تصویر میں ٹانگا گیا آسمان، غیر زندہ۔ لاؤ تسو کا بیان کیا گیا یہ بھید اگر سمجھ میں آ جائے تو لفظوں کی اینٹوں پر کھڑے کیے گئے تمہارے سماجی ڈھانچے ایک پل میں ڈھہ جائیں، اور جیسے ہی تم لفظوں کی قید سے آزاد ہوئے تم راستے پر موجود ہو گئے۔ لفظوں کی مصیبت یہ ہے کہ یہ راز کم کھولتے ہیں، چیزوں کو راز میں لپیٹتے زیادہ ہیں۔ تم خود کو دیکھو، سارا دن جو لفظ بولتے ہو ان پر غور کرنا، وہ کچھ بتانے کے لیے ہوتے ہیں یا چھپانے کے لیے؟ تو جو لفظ تمہاری عام زندگی میں اظہار کم اخفا زیادہ ہیں، وہ الٹیمیٹ ریئلٹی، حتمی حق کے راز کو کیسے بیان کریں؟ حتمی حق لفظوں سے پرے ہے، بلکہ وہ اس وقت تمہارے سب سے قریب ہوتا ہے جب لفظ نہ رہ جائیں، جب ایک گہری خاموشی چھا جائے، صرف زبان ہی نہیں ذہن بھی تھاٹس کے شور سے چپ ہو چکا ہو۔ اسی خاموشی میں وہ راستہ کھلتا ہے جو حتمی حق کی طرف جاتا ہے۔ لفظوں اور ریئلٹی کے بیان کے درمیان یہ تضاد اس لیے موجود ہے کہ لفظ ڈویلٹی کی دنیا کے ٹول ہیں اور الٹیمیٹ ریئلٹی وحدت کا میدان۔ حقیقت دوئی کے دنیا کے نہ ہو جانے پر کھلتی ہے۔ دوئی کی دنیا میں کوئی حقیقت کبھی ایکسپلین نہیں ہو سکتی، ورنہ صدیوں سے اتنے لوگ اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں، اب تک کہیں نہ جا چکی ہوتی۔ انسان کا المیہ یہ ہے کہ وہ لفظوں سے دنیا کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سمجھیں لفظ کیا ہیں؟ کسی نقل کی نقل، ایک علامت، ایک لیبل۔ میں کہتا ہوں چاند، تو یقیناً تمہارے ذہن میں ایک تصویر بنی ہوگی، مگر لفظ چاند چاند نہیں ہے۔ نام ہم دیتے ہیں تاکہ کسی چیز کو ذہن کے خاکے میں فٹ بٹھا سکے، مگر اس کل کو کیا نام دو گے جس میں تم خود ہو، جس میں تمہارا مائنڈ ہے؟ خلیے کو تمہارا پورا جسم بیان کرنا پڑے تو کیسے وہ یہ کر سکتا ہے؟ یاد رکھیں، ذہن کے جہاں لفظ مطلب نکالتے اور کمیونیکیٹ کرتے ہیں وہ محدود ہے۔ جو بھی تم کہتے ہو تمہارے ذاتی تجربے، تمہاری پرورش، تمہاری معلومات اور تمہارے بیک گراؤنڈ سے ہی پیدا ہوگا۔ اس پرورش، ماحول، علم، زندگی کے اپنے تجربے سے تم باہر جا کر کسی چیز کو نہیں بیان کر سکتے، جبکہ ازلی حقیقت یا کل حقیقت یقیناً تم سے بڑی ہونی چاہیے۔ یہ تو کامن سینس کی بات ہے، تو تم کیسے لفظوں میں اسے قید کر سکتے ہو؟ جو تمہارے علم کے دائرے میں ہی نہیں، وہ تم کہہ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے تو صوفی ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ حقیقت کی راہ میں بس ایک ہی رکاوٹ ہے، تمہاری میں، کیونکہ میں ہی تمہارا دائرہ ہے جس میں کھڑے ہو کر تم اس دائرے سے باہر کو ڈیل کرتے ہو۔ اس میں کا دائرہ ٹوٹ جائے تو پھر حتمی حقیقت کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ وہ دائرہ مٹا تو تم کل ہی ہو گئے۔ قطرہ بارش کی صورت میں سمندر میں مل گیا، اب وہ کیا کہے کہ میں قطرہ ہوں یا سمندر؟ اور یہ سوال ہی کیوں رہے قطرے کے لیے کہ وہ یہ کہنے کی کوشش کرے؟ اس لیے جنہوں نے بھی جانا ہے انہوں نے یہی کہا ہے، اسے کہا نہیں جا سکتا، لیکن ہاں اسے جیا جا سکتا ہے۔ جیسے ماں کی کوکھ میں بچہ ماں کی کل حقیقت کو کہہ نہیں سکتا، مگر ماں کو جی سکتا ہے۔ حقیقت کی طرف جو بھی راستہ جاتا ہے اس کا پہلا سنگ میل یہی ہے کہ یہ حقیقت تم پر کھل جائے کہ جسے کہا جا سکے وہ حقیقت نہیں، کیونکہ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے تم چیزوں کو جیسی وہ ہیں ویسی دیکھنا شروع کرتے ہو۔ تم چیزوں کو بنا نام، بنا لیبل، بنا کنڈیشننگ اور آخری پوائنٹ پر بنا تھاٹس کے دیکھتے ہو۔ یہاں سے حقیقی جاننے کا آغاز ہوتا ہے۔ جب تک تم اس سوسائٹی کے تراشے علم اور معلومات کی بنا پر عالم اور جاننے والے ہو تو ایک بات پکی ہے کہ تم اس سوسائٹی سے پار نہیں ہوئے۔ وہ سوسائٹی جو دنیا کی کئی اور سوسائٹیوں جیسی سوسائٹی ہے، اور وہ دنیا جو بے تحاشا پھیلی کائنات کا بس ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور وہ کائناتیں خود الٹیمیٹ ریئلٹی میں نہ ہونے جیسی ہیں۔ تو یہ علم، یہ لفظ، یہ لیبل تمہیں اس حقیقت تک کیسے پہنچائیں گے؟ بجا چھوٹی چیزیں بڑی حقیقتوں کی طرف اشارہ کر سکتی ہیں، جیسے انگلی چھوٹی سی ہے بڑے سے چاند کی طرف اشارہ کر سکتی ہے۔ سڑک پر لگا سنگ میل لاہور جیسے بڑے شہر کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح لفظ خدا یا گاڈ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، مگر لفظوں کا المیہ یہ ہے کہ اس سے چمٹنے کو ذہن ہر وقت تیار ہوتا ہے۔ کوئی خدا خدا کہہ کر یہ یقین پال سکتا ہے کہ وہ خدا کو جانتا ہے، کوئی بھگوان جپ کر حتمی حقیقت کو جاننے کا دعویٰ کر سکتا ہے، مگر جیسے انگلی چاند نہیں ہوتی، سنگ میل لاہور نہیں ہوتا، اسی طرح لفظ خدا یا بھگوان کا بھی حتمی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک اور اہم بات یہ کہ لفظ ٹائم میں پیدا ہوتے ہیں اور ٹائم میں مر جاتے ہیں۔
2000 साल पहले के लोग हतमी हकीकत को किसी और नाम से याद करते थे। 2000 साल बाद पता नहीं अल्टीमेट रियलिटी को किस नाम से पुकारा जा रहा होगा। लफ्जों पर हमेशा फना के साए मंडलाते रहते हैं, जैसे माइंड और अना पर के जो लफ्ज तराशने की फैक्ट्रियां हैं। जो वक्त में पैदा होता है वो वक्त में मर जाता है। सोचिए ना, वक्त क्या है? वक्त रेट ऑफ चेंज है, चीजों में हो रही तब्दीली को नापने का टूल। फर्ज करो तुम एक कमरे में बैठे हो और 10 साल के लिए वहां सो गए, मगर कमरे में कुछ भी नहीं बदला, तुम में कोई भी बदलाव नहीं आया, तो जागने पर यह ना कह सकोगे कि 10 साल बीत गए। हाँ, तब्दीली होती तो वक्त का ख्याल जरूर आता। वक्त उस तब्दीली का मेजरमेंट है जिससे हम लेबल देते हैं। लफ्ज बदलते हैं क्योंकि ये टाइम में पैदा होते हैं। जो पैदा हुआ वो मिट जाएगा। वो अल्टीमेट रियलिटी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है कि जो ना जन्मी ना मिटेगी, जिसका ना आगाज है ना अंजाम। याद रखना, लफ्जों से दुनिया बयान हो सकती है, हकीकतें नहीं। तुम रिश्ते, कारोबार, माशरा इससे चला सकते हो, समझा सकते हो, इससे हकीकत नहीं समझी जा सकती। क्योंकि रिश्ते हों या माशरे, ये कंट्रोल की नफ्सियात पर खड़े हैं। तुम चीज़ों पर लेबर और लफ्ज चिपकाते हो ताकि उन पर कब्जा कर सको, ताकि ये झूठा ख्याल पाल सको कि तुम इसको जानते हो। यही सबसे बड़ा धोखा है। हर चीज़ कुल का हिस्सा है और हर चीज़ उस खुदाई राज की राजदार है जिसे तुम बस एक लफ्ज चिपका कर जाना हुआ मान लेते हो। ये चिड़िया है, ये चींटी है, ये बाज है, ये हवा है, ये आसमान है। बस ये कहकर जोम पाल लिया कि इनको जानते हो, मगर तुम असल में लफ्ज देकर करते क्या हो? तुम ये करते हो कि वो जो बेकिनार है उसको किनारा दे देते हो, लामहदूद को हद में कैद कर लेते हो। किसी अकेले से सहराई प्लेटफॉर्म पर तुम किसी अजनबी के साथ बैठे हो। अब वो एक मुकम्मल अजनबी दुनिया है। फिर मौसम के हाल से बात शुरू हुई और तुमने उसकी शहरियत, कौमियत, मजहबियत, नस्ल, ज़बान पूछ ली और तुम ये दावा कर रहे हो कि उसे जानते हो। 6 लफ्ज जाने हैं, तुम सारे शख्स को जाना हुआ कह रहे हो, मगर ये तुम्हारे माइंड की ज़रूरत है, क्योंकि उसने ये फैसला करना है कि इसके साथ क्या मामला करना है, बात करनी है या मुंह फेर के बैठना है, हमदर्दी रखनी है या नफरत को पैदा करना है, दोस्ती करनी है या फिर कभी मुंह नहीं देखना। इन 6 लेबल्स से पहले वो शख्स एक मुकम्मल अजनबी कायनात था। पता नहीं कहाँ पला बढ़ा, जवान हुआ, क्या उसका माजी कौन से हादसों और वाक़यात से वो गुजरा। बस 6 लफ्ज आए और तुमने फतवा जड़ दिया कि जानते हो। ये फतवा देने के लिए तुम्हें लफ्जों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। अभी ये वीडियो सुनते हुए तुम फतवे दोगे कि ये जो हतमी हकीकत का बयान हो रहा है ये उसके मुताबिक है या नहीं। जो लफ्ज़ इसके लिए मेरे पास है उसके मुताबिक है तो ये शख्स अच्छा आदमी है, मेरे मुताबिक नहीं है तो ये शख्स गुमराह है। यही लफ्ज़ों का काम है, इनसे फतवे दिए जाते हैं, जज किया जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि लफ्ज़ इसलिए होते ही नहीं हैं कि उनसे किसी आला तर हकीकत को जाना जाए। लफ्ज़ रोल प्ले के लिए हैं। दुनिया की इस राम लीला में किरदारों ने एक दूसरे को डायलॉग कैसे थोपने हैं, यहाँ है लफ्ज़ों का इस्तेमाल। स्केल से बाहर के लिए लफ्ज़ होते ही नहीं। सोचो, जब हम लफ्ज़ लेबल देकर मामूली चीज़ों की वुसअत को सुकेड़ देते हैं, नाम देकर उनकी हकीकत को छुपा देते हैं, तो उसको कैसे नाम दे सकते हैं जो अपनी वुसअतों में इतना महदूद है कि कुरान कहता है कि दरख्त, कलम, समंदर स्याही बन जाएं तो उसको बयान करने से माजूर रहेंगे। क्या वो इन लफ्ज़ों से बयान हो जाएगा? लाओ त्सु कहता है कि दाव को नाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि नाम देते ही लफ्ज़ हकीकत हो जाता है और जिस चीज़ के लिए वो नाम चुना गया था वो चीज़ हाथों से और समझने से रह जाती है। हतमी हकीकत को इसलिए भी नाम नहीं दिया जा सकता कि नाम हतमी हकीकत को नहीं बताते, बल्कि सिर्फ उनके बोलने वाले के बारे में बताते हैं। वो भगवान है। ये चीज़ हतमी हकीकत के बारे में कुछ नहीं बता रही, बस इतना बता रही है कि ये फिक्रा कह रहा शख्स हिंदू है, वो क्राइस्ट है। ये बोलने वाले के बारे में बता रहा है कि कोई ईसाई है। ये हतमी हकीकत नहीं, उस शख्स का तारुफ है। तुमने कभी गौर से सूफियों को सुना है? वो हतमी हकीकत तक पहुंचने का टूल किसे कहते हैं? उन्होंने कभी नहीं कहा कि इल्म और मालूमात के बल पर उसे जान लोगे। उन्होंने कहा उसे जानना है तो रास्ता अकल नहीं इश्क है, मंतिक नहीं मार्फत है। उसे नहीं पा सकते जब तक खुद को खो ना दो। मैं जब तक है वो नहीं हो सकता। इन दोनों में से एक ही मुमकिन है। जब तक मैं है वो नहीं, जब वो है तो मैं नहीं। इसीलिए देखा होगा कोई सूफी कह उठता है अनल हक, कोई पुकार उठता है ला मौजूद इल्लल्लाह, इसके सिवा कुछ है ही नहीं। लाओ त्सु एक पहुंचा हुआ सूफी है, इसलिए वो हकीकत को बयान कभी नहीं करता। वो बस उन टूल्स की बात करता है जिनके जरिए से उसे नहीं जाना जा सकता। और आगे इस किताब में आप जानेंगे
کہ ایسا نہیں کہ لاؤ تسو الٹیمیٹ حقیقت کے تصور کے اثبات یا انکار میں انٹرسٹڈ ہے، بلکہ وہ اسی داؤ کو ہی زندگی کہتا ہے اور اسی کے ذریعے سے انسانی زندگی کے تجربے کو شاندار بنانے کے لیے بات کرتا ہے۔ لاؤ تسو کہتا ہے کہ راستہ جو راستہ کہا جائے حتمی راستہ نہیں، نام جو نام کے طور پر بولا جا سکے اس کا نام نہیں۔ تب سوال یہ ہے کہ پھر آخر اس تک رسائی کیسے ہو؟ یہ تو کہہ دیا گیا کہ کیا چیز کام نہیں کرے گی، اب یہ بھی بتایا جائے کہ کیا چیز کام کرے گی، اور یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں چپ اور سکوت کے علاوہ کوئی جواب نہیں۔ زین ماسٹر بودھی دھرما کے پاس چینی شہنشاہ گیا اور کہا، مجھے الٹیمیٹ ریئلٹی کی بابت کچھ بتاؤ۔ بودھی دھرما بولا، کون سی الٹیمیٹ ریئلٹی؟ یہاں کچھ نہیں ہے، بس ایمپٹینس ہے، صرف خلا۔ شہنشاہ نے پھر پوچھا، اچھا اگر کچھ نہیں ہے تو یہ کون ہے جو میرے سامنے سوال کا جواب دے رہا ہے؟ بودھی دھرما نے کہا، میں نہیں جانتا۔ یہ مقام لا علمی نہیں بلکہ اس حقیقت کا ادراک ہے کہ جاننے کو کچھ ہے ہی نہیں۔ جو خلا ہے وہ اتنا کامل ہے کہ وہ سب کچھ کو اپنے اندر سمو لیتا ہے، وہ اس جاننے والے کو اور جاننے کی خواہش کرنے والے کو بھی خود میں ایبزارب کر لیتا ہے۔ وہ مقام جہاں مشاہد ہی مشاہدہ ہے، دی آبزرور از دی آبزرڈ، ایسا عدم کہ جہاں جاننے والا بھی مٹ گیا اور جانا جا رہا بھی۔ بودھی دھرما کے جواب کا یہی راز تھا۔ لاؤ تسو کی یہ شاہکار کتاب داؤ دی چنگ اس بنیادی راز سے آغاز ہوتی ہے کہ پہنچنا ہے تو راستوں سے ہوشیار رہنا، لفظوں سے ہوشیار رہنا، یہ پہنچنے کے میڈیم نہیں ہیں۔